मेरे शौहर ने हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे को छुआ था, मेरी खूबसूरती की तारीफ की थी और मेरा दिल चाहा था कि मैं इसके मुंह पर थूक दूं, एक थप्पड़ मारूं और उसे उसकी हैसियत याद दिला दूं। दिल में जलती आग को मैंने बड़ी मुश्किल से दबाया था। नफरत से निगाहें फेरते मैंने खुद को इसकी कुर्बत से दूर करना चाहा था, लेकिन वो जज्बात की शिद्दत से चूर था। उसने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में दबोचा और कहने लगा, सकीना, मैंने आज की रात का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया। तुम्हें पाने की ख्वाहिश सालों से मेरे दिल में थी और देखो, आज तुम मेरी बीवी बन गई हो। ये कहकर जैसे ही उसने मेरे लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त करनी चाही, मैंने अपनी आंखें मींच लीं। ये एक अजियतनाक लम्हा था जो मुझ पर गुजर रहा था। अपने वजूद को एक ऐसे शख्स के हवाले करना जिससे शदीद नफरत हो, मेरे लिए खुदकशी से ज़्यादा मुश्किल था। वो धीरे धीरे अपनी मोहब्बत मुझ पर लुटा रहा था। जैसे ही उसने मेरे जेवर को खींचकर उसे ढीला किया और मेरी गर्दन पर अपने लब रखे, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर दहकती हुई आग जल उठी है। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को पीछे किया और कहा कि दिलावर, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं उसकी गिरफ्त से आज़ादी चाहती थी। वो धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं खुद तुम्हें लेकर चलता हूँ। कपड़े तब्दील करने होंगे, शावर लेना होगा, साथ ही कर लेते हैं। इसमें क्या है। उसकी आंखों में मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर था। लफ्ज़ों की बेबाकी मुझे परेशान कर गई थी। मैंने जल्दी से इनकार में सर हिलाया और उठकर वॉशरूम में जाकर खुद को लॉक कर लिया। उसकी मुस्कुराहट मेरा खून जला गई थी। शॉवर के नीचे खड़े होकर मैं आंसू बहाने लगी थी। ये रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। एक एक पल भारी था। मैं कब तक वॉशरूम में बंद रह सकती थी, कब तक खुद को दिलावर से बचा सकती थी। मैं किसी तरह अपना आप दिलावर के हवाले करने को राज़ी नहीं थी, क्योंकि मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी कोई और था। मैंने ना ही दिलावर को चाहा था और ना ही इससे शादी को दिल से कबूल किया था। मुझे तो उमैर से मोहब्बत थी, वही मेरे लिए सब कुछ था। मैं अपनी ज़ात उसके हवाले करना चाहती थी, फिर चाहे मेरी इससे शादी होती या ना होती। दिलावर को तो मैं किसी सूरत अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। लेकिन कुछ ही देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा बजने लगा और मुझे वॉशरूम से बाहर निकलना ही पड़ा। दिलावर ने मुझे देखते ही बाजुओं से पकड़ा और कहने लगा, बेगम साहिबा, इतना भी क्या तड़पाना, आखिर को हम आप पर हक रखते हैं। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अलमारी के पास ले गया, एक नाइटी निकालकर मेरे हवाले की और कहने लगा, ये आज की रात के लिए ख़ास तोहफा है। आप खुद पहनकर आएंगी या हम आपको पहना दें। दिलावर के इस अंदाज पर मेरे अंदर गुस्सा उबलने लगा था। मैंने उसकी तरफ वो नाइटी वापस की और कहा, मैं ऐसे लिबास नहीं पहनती। वो मुस्कुराया और कहने लगा, चलें, ठीक है, अगर इसकी भी ज़रूरत नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर उसने बहुत तेज़ी से मेरी शर्ट की जिप पर हाथ रख दिया था। मुझे लगा कि मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। मैंने एक तेज़ नज़र उसकी तरफ डाली तो वो मुस्कुरा रहा था और फिर उसने बहुत तेज़ी से शर्ट खींच दी। मैंने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो मुझे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर पर पहुंचा चुका था। उसने जैसे ही मुझे बिस्तर पर लिटाया तो मैं धीरे से मिनमिनाई, दिलावर, मैं बहुत थक चुकी हूँ और आराम करना चाहती हूँ। आज की रात मुझे बख्श दो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदला और वो कहने लगा, मैं कब से इस रात का मुंतज़िर था। कैसे तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँ। कुछ देर मेरे साथ गुजार लो, तुम्हारी सारी थकन मैं खुद उतार दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। और फिर उसने अपने लबों को मेरे दिल के मुकाम पर रख दिया और मेरे वजूद के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर इसके लबों पर रखा और कहा, मैं सोना चाहती हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो कहने लगा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करूँगा, बस अपनी ख्वाहिश पूरी करूँगा। और फिर वो अपने जज्बात से काबू खोता मुझ पर हावी होने लगा। शादी की पहली रात मुझ पर क़यामत की तरह गुजरी थी। अपना आप मैंने उसके हवाले तो कर दिया था, लेकिन तकलीफ़ के जिन लम्हों से मैं गुजरी थी, वो सारी ज़िंदगी शायद मैं भुला नहीं सकती थी। अगली सुबह जब मेरे घर वाले मुझे लेने आए तो मैंने बिना दिलावर का चेहरा देखे फ़ौरन अपने घर का रुख किया और वहां जाते ही मैंने अपनी माँ को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे दिलावर से शादी नहीं करनी थी।
میری ماں کہنے لگی کہ کچھ دن تو اس کے ساتھ رہے گی تو خود ہی تجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ جس لڑکے کی محبت کا تم دم بھرتی ہو وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی اچھا ہوتا تو تیری شادی دلاور سے نہ ہونے دیتا، تیرے لیے رشتہ بھیجتا۔ اس نے تو ہر بار تجھے بیوقوف بنایا ہے۔ شادی کے دن تک وہ تجھ سے محبت کی پینگیں لڑاتا رہا، اس سے اتنا نہ ہوا کہ اپنے گھر والوں کو ہی بھیج دیتا۔ بتا تیرے باپ کو کیا کہوں گی میں؟ میں نے اماں سے کہا کچھ بھی کہو لیکن اب میں واپس دلاور کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا، لیکن اماں بھی اپنی بات کی پکی تھیں۔ کہنے لگی تو دلاور کی بیوی ہے، اگر خود نہیں جائے گی تو وہ تجھے آ کر لے جائے گا۔ ویسے بھی میں ایک شادی شدہ لڑکی کو اپنے گھر نہیں بٹھا سکتی، واپس تو تجھے جانا ہی ہوگا۔ رہی بات عمیر کی تو اسے بھول جا، وہ اتنا اچھا اور سچا ہوتا تو کبھی تیری شادی دلاور سے نہ ہوتی۔ اماں مجھے حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہتی تھی اور میں اس آئینے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کتنی بار خود عمیر سے کہا تھا کہ رشتہ بھیج دو، مجھ سے شادی کر لو، لیکن ہر بار وہ اس بات کو یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ صحیح وقت آنے پر وہ رشتہ بھیجے گا۔ یہاں تک کہ میری اور دلاور کی شادی کا دن آ گیا اور وہ کہتا رہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جلد ہی کچھ کرے گا، لیکن ابھی اس کے گھر والے راضی نہیں، اور اسی آس میں نے دلاور سے نکاح بھی پڑھ لیا، اور اب اماں کا مجھ پر پورا دباؤ تھا کہ میں اس شادی کو نبھاؤں۔ لیکن میں اس دل کا کیا کرتی جو کچی عمر میں پکی محبت کر بیٹھا تھا۔ میں نے عمیر کو فون کیا تو اس نے میرا فون اٹھا لیا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے شکایت کی کہ اس نے مجھے کس آگ میں جھونک دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، بس کچھ دنوں کی بات ہے، میں اپنی ماں کو منا لوں گا، پھر تم دلاور سے طلاق لے کر میرے پاس چلی آنا۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مجھے طلاق کیوں دے گا؟ وہ ہر رات میرے پاس آئے گا، میں کب تک اسے خود سے دور بھگاؤں گی؟ لیکن عمیر ہمیشہ کی طرح مجھے وہی پٹیاں پڑھانے لگا جو وہ ہمیشہ پڑھایا کرتا تھا، اور میں ایک بار پھر اس کی جھوٹی محبت کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے ہر جھوٹ کو سچ جان لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ مجھے جب آواز دے گا میں دلاور کو چھوڑ کر آ جاؤں گی، لیکن تب تک مجھے اپنا آپ مجبوراً دلاور کے حوالے کرنا تھا، اور یہی میرے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا۔ رات کے وقت جب مجھے دلاور لینے کے لیے آیا تو واپسی میں وہ مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے رک گیا۔ اس نے خود میری پسند کی آئس کریم خریدی اور میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ میں اسے بری طرح سے نظر انداز کر رہی تھی، یہاں تک کہ اسے بھی اس بات کا احساس ہو گیا۔ وہ پوچھنے لگا کیا تم خوش نہیں ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا ہاں بالکل، میں کل رات کو سونا چاہتی تھی، آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن تم زبردستی مجھ پر حاوی ہو گئے، تم نے ذرا میرا خیال نہ کیا۔ میں نے ناراضگی دکھائی تو وہ شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، آج کے بعد جو تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں سونا چاہتی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، آج کی رات آپ مجھے بالکل پریشان نہیں کریں گے۔ دلاور نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میڈم صاحبہ، جیسے ہی آپ کا حکم۔ اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ وہ میرے آگے پیچھے بھنورے کی طرح گھومتا، لیکن مجھے اس کی ذات سے نفرت محسوس ہوتی۔ وہ میرے تایا کا بیٹا تھا، میرے ابا نے یہ رشتہ خود اپنی مرضی سے طے کیا تھا، اور مجھے اس کے بعد پتہ چلا تھا کہ دلاور مجھ سے کافی عرصے سے محبت کرتا تھا اور یہ شادی اس کی پسند کی تھی، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جس میں کوئی اور بسا ہوا تھا۔ مجھے خود بخود دلاور سے نفرت ہو گئی تھی کیونکہ وہ میری زندگی میں عمیر کی جگہ لینے جا رہا تھا۔ دلاور مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن میں چاہ کر بھی اس کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ وہ میرے قریب آتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر دور ہو جاتی۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزرا تو دلاور کے جذبات پھر سے بے قابو ہونے لگے۔ ایک رات وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کب تک یوں روٹھی رہو گی؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں خاموش رہی اور کچھ نہ کہا تو اس نے آگے بڑھ کر میرے لبوں کو دبوچ لیا، میری کمر کو اپنے بازوؤں میں جکڑا اور اپنی محبت لٹانے لگا۔ میں کسمسا کر اسے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ ایک بھرپور جوان مرد تھا، بھلا میں کیسے اس سے خود کو آزاد کروا سکتی تھی؟ میں بہت زیادہ اذیت کا شکار ہو گئی تھی۔ پھر جب وہ اپنا آپ مجھ میں سمانے کی کوشش کرنے لگا تو میں نے اسے گالی دے کر دھکا مارا اور خود سے دور کر دیا۔
میری اس حرکت پر وہ بالکل ہکا بکا رہ گیا، اور پھر میں نے اس سے وہ بات کہہ دی جو میرے دل میں تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں عمیر سے محبت کرتی ہوں اور اس کی نہیں ہو سکتی، وہ مجھے طلاق دے دے۔ یہ سننا تھا کہ دلاور کے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی۔ وہ غصے میں میرے قریب آیا اور اتنی زور کا تماچا میرے منہ پر مارا کہ میں زمین پر گر گئی۔ کہنے لگا، بے شرم، بدذات عورت، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے غیر مرد کا نام لیتی ہو، مجھے گالی دے کر طلاق کی بات کرتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر وہ اتنا ہی اچھا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری زندگی کیوں خراب کی؟ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میں اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے آزاد کر دو، اور پھر اس نے وہی کیا جو میں چاہتی تھی۔ اس نے مجھے آزاد کر دیا، طلاق دے دی، اور میں طلاق کا داغ لیے خوشی خوشی واپس لوٹی تھی، جبکہ میرے ماں باپ پر قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ میرے باپ تایا کے گھر لڑائی کرنے بھی گئے، لیکن دلاور نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ مجھے برا کہا تھا، نہ ذلیل کیا تھا، نہ یہ بتایا تھا کہ طلاق میں نے مانگی۔ وہ بس خاموش رہا تھا۔ میں نے بھی کسی کو نہ بتایا کہ طلاق میں نے زبردستی لی ہے۔ مجھے تو بس اب عمیر سے شادی کرنی تھی۔ میں نے عمیر کو کہا کہ کچھ بھی کرو اور اپنی ماں سے کہو کہ وہ رشتہ لے کر آئے، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ جب میں نے عمیر پر بہت دباؤ ڈالا تو 15-20 دن بعد وہ رشتہ لے کر آ گیا۔ اس کی ماں اس رشتے سے بالکل خوش نہیں تھی۔ وہ بیٹے کی زبردستی کرنے پر آئی تھی، لیکن میں خوش تھی۔ مجھے صرف عمیر سے غرض تھی اور وہ مجھے مل رہا تھا، اور پھر میری عدت ختم ہونے کے بعد میری اور عمیر کی شادی ہو گئی۔ وہ شادی جس کے میں نے خواب دیکھے تھے، بہت زیادہ، بہت ارمان سجائے تھے، لیکن شادی کی رات جب میرا شوہر میرے پاس آیا تو اس نے بہت ہی عجیب سی بات کہی۔ عمیر کہنے لگا کہ تم ایک استعمال شدہ عورت ہو، پتہ نہیں میں نے تم سے شادی کیوں کر لی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ میں شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی۔ میں نے آہستگی سے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ تم نے رشتہ نہیں بھیجا، اس لیے مجبوری میں مجھے شادی کرنی پڑی۔ اس نے اپنی تیز نظریں میرے چہرے پر ڈالی اور کہنے لگا، سہاگ رات تو اپنی مرضی سے منائی تھی، اپنے شوہر کو منع کر دیتی، لیکن تم نے بھی خوب مزے لیے، اور پھر تمہیں میری محبت یاد آ گئی تو طلاق لے کر آ گئی ہو۔ سمجھ لو کہ یہ شادی کر کے میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ عمیر کا رویہ ایک دم ہی بدل گیا تھا، اور یہ بات مجھے چونکانے کے لیے کافی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ صرف میری دھمکیوں سے خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں خودکشی کر کے اس کے نام خط لکھ دوں گی، اور یہ پھر خط پولیس اسے پکڑ لے گی اور دنیا کو وہ جواب دہ ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا تو میں سارے زمانے کو بتاؤں گی کہ میری طلاق کے پیچھے کی وجہ وہ ہے۔ اس کی کنواری بہنیں گھر میں موجود تھیں، اور اسی لیے وہ اس بات سے ڈر گیا تھا کہ کہیں بدنامی کی وجہ سے اس کی بہنوں کے ساتھ کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن پھر شادی کی رات اس نے بہت برے طریقے سے میرے ساتھ تعلق بنایا اور کہنے لگا کہ اب مجھے بیٹا چاہیے، تمہیں فوراً مجھے اولاد دینی ہوگی تاکہ اماں خوش ہو جائیں، کیونکہ اماں نے بہت مجبوری میں تمہیں اپنایا ہے۔ اگر ہمارا بچہ ہو گیا تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر تم جلدی ماں نہیں بنی تو پھر اماں تمہیں اس گھر سے نکال کر ہی دم لے گی۔ عمیر نے مجھ پر ایک تلوار لٹکا دی تھی کہ مجھے کسی بھی طرح حاملہ ہونا ہے، اور پھر ہر آنے والی رات میں یہی کوشش کرنے لگی کہ کسی طرح حمل ٹھہر جائے۔ جو جیسے کہتا میں ویسے ہی کرتی جاتی۔ ہر دعا، ہر وظیفہ، ہر طریقہ میں نے استعمال کر لیا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ 2 مہینے گزر گئے اور حمل نہ ٹھہرا۔ شاید قدرت کی طرف سے دیر تھی، لیکن میرے سر پر تو تلوار لٹکی ہوئی تھی کہ اگر میری اور عمیر کی اولاد نہ ہوئی تو میں اس کی ماں مجھے اس گھر میں مزید برداشت نہیں کرے گی، جبکہ عمیر کا رویہ تو برا ہی ہو چکا تھا، اور میں اپنے اس فیصلے پر اب پچھتانے لگی تھی۔ لیکن عمیر سے جدا ہونا، دوبارہ طلاق کا داغ ماتھے پر لگوانا میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے مجھے اولاد چاہیے تھی بس۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ایسے ہی 8 مہینے گزر گئے۔ میری ساس کے ظلم بڑھتے چلے گئے۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی، رات کو میرا شوہر مجھے استعمال شدہ عورت کہتا، دن بھر میری نندیں مجھے پریشان کرتی، اور اولاد کے لیے مجھ پر دباؤ الگ ڈالا جا رہا تھا۔
مجھے اپنے گھر جانے کی بھی زیادہ اجازت نہیں تھی۔ میں گھر جانے کی بات کرتی تو عمیر الٹے سیدھے سوال پوچھتا، کہتا کیوں، کیا تمہارا پہلا شوہر ملنے آئے گا؟ وہ تو تمہارے تایا کا بیٹا ہے نا، اس کو تو آنا جانا ہوگا، اسی لیے تم وہاں جانا چاہتی ہو۔ اور بھی وہ بہت کچھ کہتا تھا جس سے میرا دم گھٹتا تھا، اسی لیے میں نے اپنے میکے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر ایک دن پڑوس والی ایک عورت آئی جس نے میری ساس کو بتایا کہ قریب ہی ایک نیک لڑکے کا آستانہ ہے جو عورتوں کو دم کرتا ہے، اپنی بہو کو بھی وہاں لے جاؤ، کیا پتا اس کے دم درود سے یہ حاملہ ہو جائے، ورنہ تم نے بھی عجیب ایک طلاق یافتہ بانجھ عورت کو اپنی بہو بنا لیا ہے۔ عمیر کو دیکھو کتنا خوبصورت جوان لڑکا ہے، اس کے لیے لڑکیوں کی بھلا کیا کمی تھی جو تم اس طلاق یافتہ کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئی ہو۔ پڑوس والی عورت کی باتیں سن کر میرے کلیجے میں آگ لگ گئی۔ میں نے غصے میں کہا کہ میں طلاق یافتہ اس لیے ہوں کیونکہ عمیر نے مجھ سے شادی کی خواہش کی تھی، اس کے کہنے پر میں نے طلاق لی ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایسی بات کہی تو اس عورت نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور میری ساس سے کہنے لگی، کیسی بد زبان بہو ہے تمہاری، اسے تو بڑے چھوٹوں کا لحاظ ہی نہیں ہے، تم اسے کیسے برداشت کر رہی ہو؟ جبکہ میری ساس غصے میں اٹھ کر میرے منہ پر تھپڑ لگا چکی تھی۔ انہوں نے پڑوسن کے سامنے ہی مجھے اتنی زور سے مارا تھا کہ میری ناک سے خون نکل آیا۔ پھر وہ کہنے لگی، جاؤ اب دفع ہو جاؤ اور گھر کے تمام کام نمیٹو، میں کل ہی تمہیں اس لڑکے کے پاس لے کر جاؤں گی، مجھے وارث چاہیے۔ میں اپنی ساس کے رویے پر جتنا ماتم کرتی کم تھا، اور اسی لیے جب میں نے اسی رات اپنے شوہر سے تھپڑ والی بات کی شکایت کی تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، میری ماں نے ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا، تم نے بھی تو پڑوسن کے سامنے میری عزت اچھالنے کی کوشش کی، خاموش رہ جاتی تو کیا چلا جاتا؟ یہ سننا تھا کہ میرے دل پر چھریاں چل گئیں۔ میں نے عمیر سے کہا کہ محبت میں نے اکیلے نہیں کی تھی، تم نے بھی مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ 2 سال تک مجھ سے فون پر باتیں کرتے رہے، عشق لڑاتے رہے، جب تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں آیا تھا، شادی کے بعد بھی تم نے مجھے آسرے دیے اور میں انہی آسروں پر اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ گئی طلاق لے کر۔ میں نے تم سے شادی کی اور تم چاہتے ہو کہ بدنامی صرف اکیلے میری ہو، تم کیوں بدنامی میں حصے دار نہیں بننا چاہتے؟ میری بات سن کر عمیر نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، تیری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چلنے لگی؟ سکینہ، لگتا ہے پہلے شوہر کی بہت یاد آ رہی ہے، تو کہے تو ابھی طلاق دے کر تجھے فارغ کر دوں۔ عمیر کی بات سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا تو اس نے مجھے بستر پر پٹخ دیا، کہنے لگا، اماں کے ساتھ جا کر دم کروا آنا، اولاد ہو گئی تو تجھے یہاں جگہ مل جائے گی، ورنہ 1-2 مہینے میں خود تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر عمیر گھر سے نکل گیا تھا اور میں روتی چلی گئی تھی۔ گزرے 8-9 مہینوں میں مجھ پر عمیر کا اصلی روپ کھل کر سامنے آیا تھا۔ وہ ایک بد زبان، بدذات مرد تھا جس نے مجھ سے صرف دل لگی کی تھی اور میرے مجبور کرنے پر اس نے مجھ سے شادی بھی کر لی تھی، لیکن اس کے اور بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ افیئر تھے۔ وہ نہ جانے کس کس کے ساتھ عشق لڑاتا پھر رہا تھا، کیونکہ جوان اور ہینڈسم تھا، پیسہ بھی اچھا خاصا تھا، اس لیے اسے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ لیکن اگر اب میں پلٹ کر واپس جاتی تو میری زندگی میں کچھ نہیں بچتا، اس لیے میں خود بھی چاہتی تھی کہ میں حاملہ ہو جاؤں اور میرا گھر بس جائے۔ اور اگلے ہی دن میں ایک 14 سالہ لڑکے کے سامنے جا بیٹھی۔ وہ ایک چھوٹا آستانہ کھول کر بیٹھا تھا، عورتوں کو دم درود کرتا تھا۔ میری باری آئی تو اس نے سر سے پاؤں تک مجھے غور سے دیکھا۔ میری ساس نے اسے میرا مسئلہ بتایا تو کہنے لگا کہ آپ کی بہو کے ساتھ مجھے ایک خاص عمل کرنا ہوگا، 3 راتیں اسے یہیں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ میری ساس کو نہ ہی مجھ سے ہمدردی تھی اور نہ ہی محبت، اس لیے انہوں نے بہت آسانی سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، یہ 3 راتیں یہاں گزارے گی، جبکہ میرے لیے یہ بات بہت عجیب تھی۔ میں نے انکار کرنا چاہا تو اماں کہنے لگی، 14 سال کا لڑکا ہے، کم عمر، معصوم ہے، تمہارا بھلا ہی کرے گا، ورنہ تو پھر طلاق کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وہ لفظ تھا جس کی وجہ سے میں اس لڑکے کے آستانے پر 3 راتیں گزارنے کے لیے راضی ہو گئی۔ پہلی رات جب میں اس کے آستانے پر جا کر بیٹھی تو اس نے مجھے پینے کے لیے ایک شربت دیا اور اسے پینے کے بعد مجھے کچھ زیادہ ہوش نہ رہا، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک چھوٹے سے کمرے کے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا
جیسے میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن جب میں اس کمرے سے باہر نکلی تو وہی لڑکا تسبیح پڑھنے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ پہلی رات کا علاج ہو گیا ہے، 2 اور راتیں تمہیں ایسے ہی یہاں گزارنی ہوں گی۔ میں خاموشی سے واپس اپنے گھر پہنچی تو میری ساس نے مجھے ڈھیر سارے کام پکڑا دیے۔ میں سارا دن کام کرتی رہی اور پھر دوسری رات بھی آستانے پر پہنچ گئی۔ پھر اس نے مجھے شربت پلایا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ 3 راتوں بعد اس نے میری ساس سے کہا کہ کام پورا ہو گیا ہے، اب آپ کی بہو جلد ہی حاملہ ہو جائے گی، اور پھر اگلے مہینے واقعی ہی میں امید سے ہو گئی۔ میں ماں بننے والی تھی اور یہ بات میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا میرے ہر مسئلے کا حل میری اولاد ہے۔ اگر بچہ ہو جائے گا تو عمیر کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا اور وہ دوسری عورتوں کی طرف نہیں دیکھے گا بلکہ میرا خیال کرے گا۔ میری ساس کو وارث مل جاتا تو وہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو جاتی۔ میری زندگی کی ساری خوشیاں میرے بچے کے ساتھ مشروط ہو گئی تھیں۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے۔ میرے حاملہ ہونے کے بعد واقعی ہی سب کے رویوں میں کچھ تبدیلی آئی تھی، لیکن پھر اسی دوران یہ خبر ملی کہ وہ بابا جس سے میرا دم ہوا تھا وہ ایک 14 سالہ بچہ تھا، اور وہ سب ایک فراڈ تھا۔ اس نے کسی عورت کے ساتھ دم درود نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ہر ایک عورت کو 3 راتیں آستانے پر رکھتا اور انہیں مختلف مردوں کے حوالے کر کے ان مردوں سے پیسہ وصول کرتا۔ کچھ عورتوں نے اس کی شکایت کی تھی کیونکہ انہوں نے شربت نہیں پیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ہوش آیا تھا، اور انہوں نے یہ بات پولیس کو ریکارڈ کروائی۔ پولیس نے چھاپا مارا اور ساری سچائی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ یہ سچ سامنے آتے ہی میرا شوہر مجھے شک کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کن مردوں کے ساتھ سو کر آئی ہو؟ مجھے تو خود کسی بات کا علم نہیں تھا، اس لیے میں نے انکار میں سر ہلایا۔ میرے شوہر نے خاموشی اختیار کی، اور جب 9 مہینے بعد میرا بچہ پیدا ہوا تو اس نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، اور اس ڈی این اے میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ بچہ میرے شوہر کا نہیں تھا۔ بس پھر کیا تھا، میرے شوہر نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی اور میرے بچے سمیت مجھے گھر سے نکال دیا۔ میری خوب بدنامی ہوئی۔ میں واپس اپنی دہلیز پر آئی تو میرے ماں باپ نے دل پکڑ لیا۔ میری ماں کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ میں اپنی غلطیوں سے برباد ہو گئی تھی۔ میں نے ایک ایسے شخص سے محبت کی تھی جو محبت کرنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے بچے کا باپ کون ہے۔ گزرے 1 سال میں پوری طرح سے برباد ہوئی تھی۔ 2 شادیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ ایک بچہ میری گود میں آیا تھا، اور اب زمانہ مجھ سے یہی سوال کرتا کہ میرے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے، میرے بچے کا باپ کون ہے۔ میری بد کرداری کے ڈنکے دور دور تک پٹنے لگے تھے، اور پھر ایک دن میرے باپ نے مجھے خبر سنائی کہ میرے لیے رشتہ آیا ہے اور وہ میری شادی کر رہے ہیں۔ میرے لیے یہ بات کسی طور پر ممکن نہیں تھی۔ میں نے ابا کو صاف منع کیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، بھلا کون کرے گا میرے ساتھ ایک ناجائز بچے کو قبول۔ لیکن ابا نے کہا کہ میں نے پہلے بھی تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کیا تھا، اور ابھی بھی میں تمہارے حق میں ایک بہترین فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اسی لیے خاموشی سے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر جب میرا نکاح ہوا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا تیسرا شوہر وہی تھا جو پہلے میرا شوہر تھا۔ دلاور نے پھر میرے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ اس نے پھر مجھے اپنی عزت بنانے کی بات کی تھی، اور ابا راضی ہو گئے تھے۔ میں رخصت ہو کر دلاور کے کمرے میں پہنچی تو میرا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ میں دلاور سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی، لیکن اس نے میرے بچے ارحم کو گود میں اٹھایا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اور اسے پورے دل کے ساتھ قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایک معصوم سی لڑکی تھی جو ایک غلط لڑکے کے ہاتھوں میں چلی گئی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا پورا خیال رکھوں گا۔ میں نے تمہاری ہر غلطی کو معاف کر دیا۔ میں ماضی کی ہر بات بھول گیا۔ آج سے تم میری بیوی ہو اور یہ میرا بیٹا، اور بس یہی ایک سچ ہے۔ دلاور نے ایک مرد ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ وہ محبت مجھ سے بہت کرتا تھا اور آج بھی اپنی محبت پر قائم تھا۔ میں دلاور کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ آخری بار ہے جب تم اس طرح دکھ سے رو رہی ہو۔ اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جب بھی تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلیں تو وہ خوشی کے ہوں۔ دلاور کی بات سن کر میں روتے روتے مسکرا دی تھی۔ ہمارے آنگن میں خوشیاں آ گئی تھی۔
لیکن ان خوشیوں کو حاصل کر کے میں نے بہت زیادہ وقت لگا دیا تھا۔ کاش میں پہلے ہی عمیر کی حقیقت سمجھ لیتی، کاش اس کا بار بار دیر کرنا، جھوٹ کہنا مجھے سمجھ آ جاتا تو میں دلاور سے پہلی بار ہی طلاق نہ لیتی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں آگ لگائی تھی اور خود پوری طرح سے جل کر بھسم ہوئی تھی، لیکن پھر دلاور کا ساتھ پا کر میں جینے لگی تھی۔ آج میں اور میرا بچہ دلاور کے گھر میں خوش اور محفوظ ہیں۔ ایک عورت کو ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جو واقعی ہی مرد ہو، دلاور جیسا مرد۔